मक्का और मदीना अब इसी इश्क व अकीदत से है चलता ये सफीना। अब न टूटेंगे कभी यारो वफा के सच्चे ये हाले, हम हरमैन के रखवाले, हम हरमैन के रखवाले। समंदर के किनारों पर हमारी हुक्मरानी है, हमारी बहरिया की आज तूफानों में जवानी है। नहीं दुश्मन की अब हिम्मत की मैली आंख वो डाले, हमारे दिल की धड़कन में है मक्का और मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़श्ता साल मई के महीने में भारत को सबक सिखाने का नतीजा ये निकला कि आलम इस्लाम ने देख लिया कि पूरे 57 इस्लामी ममालिक में से कोई ऐसा मुल्क मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तान के कि जो हरमैन शरीफैन की रखवाली कर सके। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, और ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब दोनों तरफ जंग मौजूद थी, हमें यहाँ से भी हमले का खदशा था, यहाँ से भी हमले का खदशा था, लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी करवाई है, इसने पाकिस्तान की शान में कुछ यूं इजाफा किया है कि अब हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के पास आ चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ये खूनी जंग रुकवाई है और मिलियंस ऑफ पीपल की जो जान है वो बचा ली है। और इसीलिए मुख्तलिफ जो गीत है वो बनते रहते हैं। एक और गीत आपने इस वीडियो के आगाज़ में सुना है जो कि पाकिस्तान का उर्दू ज़ुबान के अंदर गीत है, जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की जो पासबानी है वो मिल चुकी है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मक्का मदीना के अंदर तैनात हो चुकी हैं, हमारे जंगी तैयारे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मकसद ये है कि हम लोग दुश्मन को सबक सिखा सकें ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इजराइल खुदा न खास्ता सऊदी अरब के ऊपर अटैक करता है तो उस सूरत के अंदर जो अमेरिका का दिफा है वो सऊदी अरब के लिए काम नहीं करेगा। जो सोर्स कोड अमेरिकी तैयारों के सऊदी अरब के पास मौजूद हैं वो उस सूरत में काम नहीं करेंगे कि जब सऊदी अरब अटैक करता है, ये वो तब काम करेंगे जब ईरान सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो हमला करेगा या उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब को एक ऐसा मुल्क चाहिए था जो कि हर सूरत में जो हरमैन शरीफैन है, मुकद्दस जगह है मुसलमानों की, उसकी हिफाजत कर सके। तो उसके लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया है और उसके मुतालिक ये गाना आपने इस वीडियो के आगाज़ में सुना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ ताज़ा अपडेट की तो उसके अंदर आपको पता है कि इब्बास इराक़ची ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, और ईरानी वफ़द जब पाकिस्तान आया तो वो 24 घंटे से पहले ही पाकिस्तान को छोड़ के मस्कत चला गया। मस्कत में उनकी वहाँ के सुल्तान के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान आन पहुँचे हैं, इस्लामाबाद आन पहुँचे हैं। कुछ लोग इससे ये मतलब निकाल रहे थे कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान आया है, उसने हमारी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की है, सियासी क़यादत से भी मुलाकात की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये पाकिस्तान की शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान जो है वो ये जंग रुकवाने में नाकाम हो चुका है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब दोबारा इब्बास इराक़ची का पाकिस्तान आना, इस्लामाबाद आना ऐसे वक्त में कि जब उनका अगला दौरा मॉस्को का था, ये इंतहाई मानी खेज है और ये हमें बताता है कि अब भी जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि पाकिस्तान ने इन दोनों कुव्वतों को जो कि एक दूसरे की जानी दुश्मन है, एक मेज के ऊपर लाकर बिठाया है और इनकी जो इब्तिदाई जंगबंदी है वो करवाई है। ये वो काम है जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर पा रही थी। मतलब चाइना ये काम नहीं कर सका, रशिया ने ऑफर की, लेकिन रशिया के ऊपर दोनों ममालिक एतमाद करने को तैयार नहीं थे। भारत भी मौजूद था, भारत भी खुद को एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ी ताकत कहता है, लेकिन उसके ऊपर भी एतमाद नहीं किया गया। तो पाकिस्तान ने जब ये काम करवाया है तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो एक रात के अंदर मुकम्मल नहीं हो जाता, इसके लिए वक्त दरकार होता है। और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि चाइना का दौरा जब ट्रंप का होना है तो उससे पहले का ये टाइम उन्होंने
اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس مذاکرات کے عمل کو ختم کرنا ہے اور ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنا ہے اور ختم کرنا ہے معاملات کو، تو تب تک جو ہے وہ اگلے مہینے سے پہلے یہ معاملات ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دورے کے اندر امریکہ اور ایران کی جو 50 سالہ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور پاکستان اس کے لیے دن رات جو ہے وہ محنتیں کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور آج اتوار کے روز جو خبر سامنے آ رہی ہے، انتہائی حیران کن خبر ہے، وہ امریکہ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دوسرا بڑا قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ جو ہے ناظرین، پینسلوینیا کے اندر لاسٹ ٹائم جب 2024 میں امریکی صدر اپنی الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو ان کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی اور تب ان کے کان کے اوپر گولی لگی تھی غالباً۔ لیکن اب ایک اور حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر اور نائب صدر کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس پریس ڈنر کے دوران فائرنگ ہوئی ہے۔ ٹرمپ اور وینس محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تمام چیزیں وائرل ہو رہی ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ حملہ آور وائٹ ہاؤس کے اندر اپنا اسلحہ لے کر کیسے پہنچ گیا؟ اب حملہ آور کون تھا ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ مشتبہ شخص کی جو شناخت ہے وہ لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے ٹونس کے رہائشی 31 سالہ کول تھامس ایلن کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک گیم ڈیولپر اور پارٹ ٹائم ٹیچر تھا۔ مطلب کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، کوئی شوٹر نہیں تھا پروفیشنل، وہ ایک گیم ڈیولپر تھا اور ایک ٹیچر تھا۔ اب تو امریکی جو اٹارنی جنرل ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شوٹر تھا یہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ کے اوپر اٹیک کرنے ہی آیا تھا، لیکن اس کا ایران سے کوئی تعلق ہے تو اس کے اندر ابھی تک کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مشتبہ شخص واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں مہمان تھا، اس کے پاس ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو موجود تھے۔ حملے کا محرک اور ہدف تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے، یہ پرانی خبر ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہدف ہے وہ ٹرمپ ہی تھے اور ان کی انتظامیہ کے کچھ لوگ تھے۔ مشتبہ حملہ آور کا ہدف ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار تھے۔ واقعے کے دوران 5 سے 8 گولیاں چلائی گئیں۔ امریکی میڈیا کا حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے مشتبہ شخص نے 50 گز دور سے حملے کی کوشش کی، میرے خیال میں ہدف میں ہی تھا۔ شوٹنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، یہ کہنا ہے صدر ٹرمپ کا۔ ٹرمپ نے مشتبہ شخص کی تصاویر اور CCTV فوٹیج اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ سے جاری کر دی ہیں، اور اس کے متعلق کچھ کیا سے رائیاں یہ بھی ہیں کہ ایران جنگ سے یا ان کی جو مذاکرات ہیں، پیس ٹاکس ہیں، ان سے دھیان ہٹانے کے لیے غالباً اس طرح کا کوئی ایونٹ خود بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہو سکتا ہے، کہ تاکہ جو تمام تر توجہ ہے وہ سیز فائر سے ہٹ کے امریکی صدر کے اس والے معاملے کے اوپر آ جائے اور وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ جو کہ اس وقت ٹھنڈے پڑ چکے ہیں وہ پڑے رہیں۔ ناظرین، ترجمان وائٹ ہاؤس کا ڈنر سے پہلے کیا گیا مذاق سچ ثابت ہو گیا ہے۔ کیرولین نے کہا تھا کہ آج کچھ گولیاں چلیں گی، ٹرمپ دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد سچ مچ کی گولیاں چل گئیں۔ اور پھر ایک اور خبر، واشنگٹن فائرنگ پر صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی جانب سے بھی اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ آج کی فائرنگ اسی واشنگٹن ہلٹن ہوٹل کے مقام پر ہوئی ہے جہاں سن 1981 میں صدر ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ اس کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ گزشتہ روز شب جو ہے وہ پاکستان کا دورہ مکمل کر کے عمان پہنچے تھے، اور وہاں امریکہ ایران مذاکرات کے بارے میں گفتگو کے بعد دوبارہ وہ پاکستان آن پہنچے ہیں۔ اب یہاں سے انہوں نے ماسکو جانا ہے۔ اب یہاں پر ہوا یہ ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر ان کا لاسٹ دورہ ہوا ہے تو انہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ پاکستان تک پہنچا دیا ہوگا اور پاکستان کی عسکری قیادت تک بھی پہنچا دیا ہوگا۔ پھر آگے جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ اس وقت رابطے کے اندر ہے، امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کے اندر ہے، تو وہ آگے پیغام پہنچا دیں گے، اور پھر اس کے اوپر امریکی صدر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا اپنی ٹیم کو پاکستان دوبارہ بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ کیونکہ اس سے پہلے جب ایرانی وفد پاکستان سے نکل رہا تھا تو اس وقت امریکی صدر نے اپنی جو ٹیم ہے، جیریڈ کشنر ہیں، اسٹیو وٹکوف ہیں، ان کو پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ نہ جاؤ، وہ وہاں سے نکل گئے ہیں تو یہ امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو ایسے وقت میں جب پاکستان نے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، ایرانی وفد پاکستان آیا اور اس کے بعد امریکی وفد نے بھی پاکستان آنا تھا، لیکن عین وقت کے اوپر جب یہ دورہ کینسل ہوا تو معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آیا۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ واقعی بہت زیادہ کمپلیکس ہیں، یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو یورینیم ہے 460 کلو گرام، اس کا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر تو ایران کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ متعدد ان کے کمانڈر سے اس بات کو کہہ چکے ہیں ببانگ دوہل کہ بھائی ہم لوگ اپنی جوہری جو پروگریس ہے اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے،
اور اس کے اوپر پھر دو تین جو آراء ہیں یا آپشنس ہیں وہ یہ ہیں کہ یا آپ اس یورینیم کو رشیا کو دے دو یا پاکستان کو دے دو اور یہاں پر آپ لوگ رکھوا دو، کیونکہ دونوں ایٹمی ملک ہیں تو ان کے متعلق یہ خدشہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں، اور ایران کے متعلق بھی تمام تر جو ممالک ہیں خطے کے وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا کرنا ہے، وہاں پر کس کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا، کس کی اجارہ داری ہوگی، ایران اس پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو غالباً یہاں پر آ کر جو بات ہے وہ رکی ہوئی ہے، امریکہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار رکھے گا، یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے اندر ہے، کیونکہ اب تک وہ بلین آف ڈالرز جو ہے وہ اس جنگ کے اندر پھونک چکا ہے، جلا چکا ہے اپنے ٹیکس پیئرز کے، تو وہ جنگ بند کرے گا تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ تو کوشش کر رہا ہے اس وقت کہ جنگ بند ہو جائے، لیکن ایران جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایران ہے اس کے اندر انفراسٹرکچر جو تباہ ککیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی یہ لوگ کریں، تو اس کے اوپر تو وہ ایگری ہو سکتے ہیں، وہ ورلڈ بینک ہو سکتا ہے، آئی ایم ایف ہو سکتا ہے، اس طرح کے بڑے جو ادارے ہیں، یو این ہیں، وہ اس کے اوپر ایگری ہو سکتے ہیں، لیکن جو معاملہ یورینیم کا ہے اس کے اوپر اس وقت جو گیم ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور جب تک یہ سولو نہیں ہوتا تب تک آپ کو یہ ڈیڈ لاک برقرار نظر آئے گا۔ کسی بھی وقت دوبارہ جنگ چھڑنے کا جو خدشہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ کسی بھی وقت امریکی صدر کا دماغ گھومے تو وہ یہاں پر آ کر حملے شروع کر دیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، کسی دنیا کے اور معاملے سے جو نظر ہے وہ ہٹانے کے لیے بھی یہ ایران کے اوپر دوبارہ سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔